आपके एक एक काम को वो स्टोर कर रहा है, और वो है गूगल कंपनी। पहले नंबर पर जो मुल्क था वो था पाकिस्तान। वो हिंदू जो मुसलमानों से बेइंतहा नफरत करते हैं, वो भी इतनी बड़ी जुर्रत नहीं कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, याद करें उस दौर को जब हमारे मुल्क के बहुत सारे सिनेमा हॉल में एक फ़िल्म लगती थी जिसके पोस्टर पर बड़े बड़े लफ्ज़ों में एक जुमला लिखा होता था, केवल वयस्कों के लिए, ओनली फॉर अडल्ट, जिसका साफ मतलब ये होता था कि इस फिल्म को देखने के लिए सिर्फ वही जा सकते हैं जिनकी उम्र 18 साल से ज़्यादा की हो। इस जुमले को देखकर लोग अंदाज़ा लगा लेते थे कि अंदर जो फिल्म चल रही है वो कितनी गंदी है, कि 18 साल से कम उम्र के नौजवानों पर पाबंदी लगाई जा रही है। उस ज़माने में इस तरह की गंदी फिल्मों को इंग्लिश फिल्म बोला जाता था। हालांकि आज अगर इंग्लिश फिल्म बोला जाए तो लोग नहीं समझ पाएंगे। आज ऐसी गंदी वीडियोज़ को PORN कहा जाता है। अब पूरा वर्ड मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा क्योंकि हो सकता है यूट्यूब की गाइडलाइंस के ख़िलाफ़ हो, तो मैं वीडियो में आखिर तक यही लफ्ज़ गंदी फिल्म का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा। आप समझ जाएँ कि मैं कौन सी वीडियोज़ और कौन सी फिल्म की बात कर रहा हूँ। इस तरह की फिल्म को देखने के लिए 18 साल से कम उम्र के बच्चे जाते ही नहीं थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि हमें एंट्री ही नहीं मिलेगी। लेकिन जिन्हें इजाज़त थी 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को, ऐसे लोग भी बहुत कम ही जाया करते थे, क्योंकि उन्हें समाज का डर होता कि अगर किसी ने देख लिया जाते हुए तो फिर समाज में जो इज्जत है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती। तो लोग चाह कर भी इस तरह की गंदी वीडियोज़ को, गंदी फिल्म को देखने थिएटर तक नहीं जाते थे। फिर आया मोबाइल का ज़माना, और मोबाइल ने तो सारी हदों को तोड़ डाला। मोबाइल ने एक ऐसी प्राइवेसी फराहम कर दी कि लोग जब चाहें, जहां चाहें, बड़े आराम के साथ गंदी वीडियोज़ अपने मोबाइल में देख सकते हैं। वो लोग जो कभी समाज के डर से थिएटर तक नहीं जाते थे, सिनेमा हॉल तक नहीं जाते थे, वो अब अपने घर में बैठकर गंदी फिल्म, गंदी वीडियोज़ देखते हैं। वो नौजवान जिस पर कानूनी तौर पर पाबंदी थी कि इस तरह की वीडियोज़ ना देख सके, वो अब अपने घर में अपने दोस्तों के साथ बैठकर मोबाइल में वही गंदी वीडियोज़ देखते हैं। आज गंदी वीडियोज़ शायद ही दुनिया में कोई ऐसा मुल्क हो जहां ना देखा जाता हो, और ख़ास तौर से इसमें वो मुलव्विस हैं जो गैर शादीशुदा हैं। वो नौजवान जिनकी शादी अभी तक नहीं हुई, ऐसे नौजवान इस तरह की गंदी वीडियोज़ बहुत ज़्यादा देखते हैं। और मोबाइल ने कितनी प्राइवेसी दे दी है, इसका आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि एक नौजवान अपने बेडरूम में अपने बिस्तर पर लेटा हुआ मोबाइल में गंदी वीडियोज़ देख रहा है। घर में माँ बाप, भाई बहन, दादा दादी सब मौजूद हैं, लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं। ट्रेन में सफ़र कर रहा है, सफ़र के दौरान अपने बर्थ पर बैठा हुआ गंदी वीडियोज़ देख रहा है। ट्रेन के अंदर सैकड़ों पैसेंजर मौजूद हैं, लेकिन कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि ये मोबाइल पे क्या देख रहा है। इतनी प्राइवेसी मोबाइल ने दे दी। अब ये जो नौजवान गंदी वीडियोज़ देखते हैं, वो ये समझते हैं कि मेरे इस अमल की खबर किसी को भी नहीं है, मेरे इस अमल को कोई भी नहीं देख रहा। लेकिन याद रखें, एक है जो आपके हर अमल पर नज़र रखे हुआ है, आपके एक एक काम को वो स्टोर कर रहा है, और वो है गूगल कंपनी। आप मोबाइल पर क्या देखते हैं, क्या सर्च करते हैं, किससे बात करते हैं, आपका सारा डेटा गूगल कंपनी स्टोर कर रही है। अब गूगल कंपनी आपके डेटा को कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करती, लेकिन थोड़ी देर के लिए तसव्वुर करें, अगर गूगल कंपनी आपके डेटा को पब्लिश कर दे तो आप उसका क्या बिगाड़ लेंगे? कुछ भी नहीं। और वही डेटा फिर आपके घर वालों तक पहुँचे, जिसमें पूरी तफसील होगी 1 साल 2 साल की, कि आपने मंडे के दिन रात के 2 बजे कितने मिनट, कितने घंटे, कितने सेकंड आपने कौन सी वीडियोज़ देखी। ट्यूसडे के दिन आपने कई घंटे तक किस नंबर पर किससे आपने बात की, आपने किसकी सोशल मीडिया पोस्ट को लाइक किया, शेयर किया, सब्सक्राइब किया, फॉलो किया, ये सारी चीज़ें उस डेटा में मौजूद होंगी। अब वो आपके घर वाले देखेंगे। बताएं, क्या आप अपने घर वालों से कभी नज़रें मिला पाएंगे? हरगिज़ नहीं। तो जिस तरह हमारे मोबाइल का डेटा गूगल कंपनी जमा कर रही है, बिल्कुल इसी तरह हमारी ज़िंदगी का डेटा 2 फरिश्ते जो अल्लाह तबारक व तआला ने हर इंसान के पीछे लगा रखा है, जिसको हम और आप किरामन कातिबीन के नाम से जानते हैं, उन दोनों फरिश्तों के पास हमारी ज़िंदगी का डेटा जमा हो रहा है। 24 घंटे हम क्या करते हैं, कौन अच्छा काम करते हैं, कौन बुरा काम करते हैं, वो सारा डेटा उन दोनों फरिश्तों के पास जमा हो रहा है, स्टोर हो रहा है। और कल बरोज़ क़यामत हश्र के मैदान में जब तमाम अंबियाए किराम, सहाबाए किराम, औलियाए किराम, हमारे घर वाले, रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब सब जमा होंगे और हमें एक मुजरिम की तरह वहाँ लाया जाएगा, तो अल्लाह तबारक व तआला उन दोनों फरिश्तों को हुक्म देगा कि इसकी ज़िंदगी का जो मुकम्मल डेटा है
چاہے وہ 50 سال کا ہو، 60 سال کا ہو، 100 سال کا ہو، ان تمام ڈیٹا کو پبلش کیا جائے۔ اب غور کریں، ہمارا ہر وہ کام جو ہم نے رات کے اندھیرے میں کیا، دن کے اجالے میں کیا، لوگوں سے چھپ کر کیا، وہ سارے کام ایک ٹی وی اسکرین کی طرح حشر کے میدان میں دکھائے جائیں گے۔ وہ نبی بھی دیکھیں گے جن سے ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ اولیاء کرام بزرگان دین بھی دیکھیں گے جن سے ہم عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، وہ ہمارے گھر والے، وہ ماں باپ بھی دیکھیں گے جنہوں نے ہماری تربیت کے پیچھے اپنے دن رات ایک کر دیے، بے شمار قربانیاں دی ہماری اچھی تربیت کے لیے، وہ بھی دیکھیں گے۔ وہ ہمارے چھوٹے بھائی بہن بھی دیکھیں گے جو ہمیں اپنا آئیڈیل مانتے تھے دنیا میں، وہ سب کے سب وہاں دیکھیں گے۔ اب غور کریں، اس میدان میں، حشر کے میدان میں کتنی رسوائی ہوگی، کتنی ذلت ہوگی، کس طرح سے لوگ ہم پر تھوکیں گے کہ یہ انسان دنیا میں اتنا صاف ستھرا، اتنا نیک بن کے رہتا تھا اور اس کی یہ حرکت تھی، ایسے ایسے کام کیا کرتا تھا، کتنی بڑی رسوائی ہوگی۔ لیکن ہاں، ایک خوشخبری بھی ہے۔ خوشخبری یہ ہے کہ گوگل کے پاس جو ہمارا ڈیٹا جمع ہو رہا ہے، اس پر ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے۔ ہم اگر گوگل کمپنی سے یہ کہیں کہ بھائی 1 سال 2 سال کا جو بھی ڈیٹا آپ کے پاس میرا جمع ہے اسے آپ ڈیلیٹ کر دیں، تو یہ کمپنی کبھی ہماری بات نہیں مانے گی۔ ہاں، اپنی مرضی سے جب چاہے وہ ڈیلیٹ کر دے، اس کی مرضی، لیکن ہمارے کہنے سے یہ کبھی ڈیلیٹ نہیں کرے گی۔ لیکن کرامن کاتبین، دونوں فرشتوں کے پاس جو ہماری زندگی کا ڈیٹا جمع ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا ہے کہ ہم جب چاہیں ان سے ڈیلیٹ کروا سکتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں جو بٹن استعمال کرنا ہوگا وہ بٹن ہے توبہ کا۔ اگر ایک انسان صدقے دل سے رو کر گڑ گڑا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے توبہ و استغفار کرے اور آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کی زندگی کا جو بھی برا ڈیٹا ہے ان تمام کو ڈیلیٹ کر دو۔ تو یہ ایک ہم سب کے لیے خوشخبری والی بات ہے۔ تو میں ان تمام نوجوانوں سے، تمام مسلمانوں سے گزارش کروں گا کہ اپنی زندگی پر ایک نگاہ دوڑائیں اور دیکھیں کہ کون سا ایسا کام آپ نے دنیا میں کیا ہے جو آخرت کے میدان میں رسوائی کا سبب بن سکتا ہے۔ تو ایسے کاموں کو یاد کریں اور اس کے بعد پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کریں۔ انشاءاللہ وہ تمام گناہ والے ڈیٹا کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے ڈیلیٹ کروا دے گا۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ دنیا میں کوئی بھی شاید ایسا ملک نہ ہو جہاں گندی ویڈیوز نہ دیکھی جاتی ہو، اور اس میں زیادہ تر نوجوان ملوث ہے، وہ بھی غیر شادی شدہ۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر دنیا میں ایسا کون سا ملک ہے جہاں سب سے زیادہ گندی ویڈیوز موبائل پہ دیکھی جاتی ہے؟ تو ناظرین، یہ آنکڑا اکثر بدلتا رہتا ہے، کبھی یہ ملک کبھی وہ ملک، لیکن غالباً 2015 میں ایک رپورٹ شائع ہوئی تھی جو امریکہ کی ایک نیوز ایجنسی نے شائع کیا تھا۔ اس رپورٹ نے پوری دنیا کو حیران کر کے رکھ دیا۔ حیرانی والی بات یہ تھی کہ ٹاپ 10 ملک کا جو نام تھا اس میں 6 ملک وہ ملک تھے جو مسلم ممالک ہیں، اور اس سے بھی حیرت کی بات یہ تھی کہ پہلے نمبر پر جو ملک تھا وہ تھا پاکستان۔ جی ہاں ناظرین، وہی پاکستان جہاں کے لوگ پاکستان کو اسلامی ریاست قرار دیتے ہیں، وہی پاکستان جہاں کے مسلمان خود کو پوری دنیا کے مسلمانوں کا رہبر قرار دیتے ہیں، وہی پاکستان جہاں کے مسلمانوں کو پوری دنیا کے مسلمانوں کی آخرت کی فکر ہے لیکن اپنی آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے۔ وہ مسلمان وہاں کے پوری دنیا میں سب سے زیادہ پہلے نمبر پر گندی ویڈیوز دیکھنے والوں میں سے تھے۔ جیسے ہی یہ رپورٹ پبلش ہوئی، پوری دنیا کے ساتھ ساتھ پاکستان میں بھی ہنگامہ مچ گیا، اور پھر پاکستان کی نیوز ایجنسیوں نے اس کا رد کیا کہ یہ ایک جھوٹا اور بے بنیاد الزام ہے جو پاکستان کو بدنام کرنے کی ایک سازش ہے۔ اب یہاں پر امریکہ کی نیوز ایجنسی درست ہے یا پاکستان کی نیوز ایجنسی، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ میں آپ کو دوسری طرف لے کے چلنا چاہتا ہوں۔ امریکہ کی اتنی بڑی نیوز ایجنسی نے جب اس رپورٹ کو شائع کیا تو ظاہر سی بات ہے دنیا کے لوگوں کے اندر ایک شک تو پیدا ہوگا، چاہے پاکستان اس کا جتنا چاہے رد کر لے، لیکن شک تو پیدا ہوگا ہی، بھلے یقین نہ ہو لوگوں کو لیکن شک تو پیدا ہوگا ہی۔ تو بہت سارے لوگوں کے دل میں شک پیدا ہوا ہوگا، اس میں ایک میں بھی تھا۔ میں نے جب اس رپورٹ کو پڑھا تو میرے اندر بھی شک پیدا ہوا، لیکن 2021 میں میرے ساتھ ایک ایسا معاملہ پیش آیا، یہ شک جو 2015 میں میرے اندر آیا تھا، یہ شک یقین میں بدل گیا۔ معاملہ کچھ یہ تھا کہ 2021 میں نے آن لائن ایک بزنس اسٹارٹ کیا تھا جسے ریسیلنگ بزنس کہتے ہیں۔ ریسیلنگ بزنس وہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بڑی کمپنی کے سامان کو آن لائن فروخت کریں اپنا پروفٹ رکھ کر کے، اس کو ریسیلنگ بزنس کہتے ہیں۔ تو اس کے لیے میں نے واٹس ایپ پر تقریباً 20 سے 25 واٹس ایپ گروپ بنا رکھے تھے۔ اس گروپ میں پروڈکٹ کی تصویر شیئر کرتا اور جو آرڈر کرتے اس کے ایڈریس پر ڈیلیور کروا دیتا۔ گروپ میں زیادہ سے زیادہ ممبر ایڈ ہوں، اس لیے میں گروپ کے لنک کو مختصر پلیٹ فارم پر شیئر کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اس گروپ کے لنک کے ذریعے بہت سارے پاکستانی گروپ میں جوائن ہو گئے،
اب اس پاکستانیوں کے گروپ میں رہنے سے نہ ہی ان کا کچھ فائدہ اور نہ ہی میرا فائدہ، کیونکہ نہ ہی وہ کوئی سامان آرڈر کر سکتے تھے، اور اگر آرڈر کرتے بھی تو میں وہاں تک ڈلیور نہیں کروا سکتا تھا۔ میرا سامان صرف آل انڈیا لیول پر ڈلیور ہوتا تھا۔ تو ان کا گروپ میں رہنا بالکل بے مقصد تھا، اس لیے میں نے تمام پاکستانی نمبروں کو گروپ سے ریموو کر دیا۔ چند دنوں بعد ایک پاکستانی کا میرے واٹس ایپ پر میسیج آیا کہ بھائی آپ کے پاس اگر PORN یعنی گندی ویڈیوز ہے تو 2-4 ویڈیو آپ مجھے سینڈ کریں۔ اس میسیج کو دیکھ کر مجھے بڑا غصہ آیا۔ اس لیے غصہ نہیں آیا کہ اس نے مجھے اس طرح کا میسیج کیا، مجھ سے گندی ویڈیوز کا مطالبہ کیا، بلکہ غصہ اس لیے آیا کہ میری پروفائل پر یہ تصویر لگی ہوئی تھی۔ یہ تصویر میری ہے اور 2018 سے ہی اس تصویر کو میں اپنے واٹس ایپ پروفائل پہ رکھتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس تصویر کی بہت سارے لوگوں نے تعریف کر دی ہے اور مجھے بھی ایسا لگتا ہے کہ یہ اچھی تصویر ہے، تو اس لیے میں اسے پروفائل پہ لگا کے رکھتا ہوں۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دیکھنے میں ہی ایسا لگ رہا ہے کوئی اچھے حافظ مولانا ہے۔ تو مجھے غصہ اسی بات کا تھا کہ میسیج کرنے والا مسلمان ہے اور اس نے پروفائل پہ میری تصویر ضرور دیکھی ہوگی، اور اس کے باوجود وہ اس طرح کا میسیج کر رہا ہے۔ خیر میں نے اسے کافی کھڑی کھوٹی سنائی اور اس کے نمبر کو بلیک لسٹ میں ڈال دیا۔ اس طرح کا میسیج اگر وہ ایک ہی شخص کیا ہوتا تو نظر انداز کیا جا سکتا تھا کہ ہو سکتا ہے جلد بازی میں اس نے پروفائل پہ تصویر نہ دیکھی ہو، یا پھر غلطی سے اس نے میسیج بھیج دیا ہو۔ لیکن 1-2 نہیں بلکہ 10 پاکستانیوں نے مجھے اسی طرح کا میسیج کیا، اور ایک تو اتنا بدبخت تھا کہ اس نے یہ میسیج کیا کہ آپ کے پاس چھوٹی چھوٹی بچیوں کی گندی ویڈیوز ہو تو وہ بھیجیں۔ ان تمام میسیج کو دیکھ کر 2015 میں جو میرے اندر ایک شک پیدا ہوا تھا، 2021 میں وہ یقین میں تبدیل ہو گیا، اور میں بھی یہ مان لیا کہ یقیناً وہاں کے لوگ گندی ویڈیوز دیکھنے میں نمبر 1 پہ ہوں گے۔ ناظرین، اب یہاں پر آپ سے میں ایک سوال کر رہا ہوں، دل پر ہاتھ رکھ کر آپ کو جواب دینا ہے۔ بتائیں، ہندوستان کا کوئی مسلمان جو سب سے گندا مسلمان ہو، سب سے برا مسلمان ہو، جو 2-4 گھنٹے روزانہ گندی ویڈیوز دیکھتا ہو، کیا اس تصویر کو دیکھنے کے بعد وہ اتنی ہمت کر پائے گا کہ میسیج کرے ہمیں گندی ویڈیو بھیجیں؟ مسلمانوں کو تو آپ جانے دیں، ہمارے ہندوستان کے جو سکھ برادری کے لوگ ہیں، جو کرسچن ہیں، جو سیکولر ہندو ہیں، انہیں بھی آپ جانے دیں۔ وہ ہندو جو مسلمانوں سے بے انتہا نفرت کرتے ہیں، وہ ہندو جو داڑھی ٹوپی والے کو دیکھنا پسند نہیں کرتے، جو مسلمانوں کا نام سننا پسند نہیں کرتے، وہ بھی اتنی بڑی جرت نہیں کر سکتے ہیں کہ اس تصویر کو دیکھنے کے بعد اس سے مطالبہ کرے گندی ویڈیوز بھیجنے کا۔ یہ ہے ہمارے دیش کی سنسکرتی، یہ ہے ہمارے ملک کی تہذیب۔ ہندوستان پوری دنیا میں ایسے ہی مشہور نہیں ہے، ہر انسان اس ملک کی طرف ایسے ہی کھینچا چلا نہیں آتا ہے، کیونکہ یہاں کی جو تہذیب ہے، ایسی تہذیب آپ کو دنیا کے کسی کونے میں بھی نہیں ملے گی۔ ہندوستان کی تہذیب میں یقیناً بہت سارے بدلاؤ آئے ہیں، لیکن اس کے باوجود آج بھی ہندوستان دنیا میں پہلے نمبر پر ہے تہذیب میں، اور آج ہی نہیں بلکہ ہمیشہ یہ تہذیب میں پہلے نمبر پہ ہی رہے گی، کیونکہ ہندوستان میں اگر تبدیلی آئے گی تو دوسرے ملکوں میں بھی تبدیلی آئے گی، اور اس طرح ہندوستان ہمیشہ پہلے نمبر پر رہے گا اپنی سنسکرتی میں۔ اور یہی وجہ ہے کہ میں ہمیشہ ایک جملہ کہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں نا کہ ہندوستان پہلے سونے کی چڑیا تھی، میں کہتا ہوں نہیں، سونے کی چڑیا ہندوستان پہلے بھی تھی، آج بھی ہے، اور یہ ہمیشہ رہے گی۔ کیوں؟ کیونکہ ہندوستان کے پاس تہذیب جیسی دولت ہے، سنسکرتی جیسی دولت ہے۔ کیا اس سے بھی بڑی دولت کوئی ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ تہذیب سے بڑی دولت دنیا میں ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ یہ وہ تہذیب ہے ہندوستان کی جہاں اپنے سے رشتے میں بڑے لوگوں کا ادب کیا جاتا ہے، اپنے سے علم میں بڑے لوگوں کی عزت کی جاتی ہے۔ یہ وہ تہذیب ہے جو دنیا کے کسی کونے میں بھی آپ کو نہیں ملے گا۔ یہ پاکستان والا واقعہ میں نے اس لیے بتایا کہ ہمارے ہندوستان کے بہت سارے مسلم نوجوان پاکستان کے لوگوں کو فالو کرتے ہیں، بہت ساری چیزوں میں۔ آج کل جیسے سیریل وغیرہ میں فالو کیا جاتا ہے، وہاں کے کپڑے کا ڈیزائن، وہاں کی بات چیت کرنے کا انداز، اچھی چیز اگر آپ کہیں کا بھی فالو کریں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کسی بھی چیز کو فالو کرنے سے پہلے دیکھ لیں کہ اس میں قانونی طور پہ ہندوستان کے قوانین کی خلاف ورزی تو نہیں ہے، اسلام کی خلاف ورزی تو نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک پاکستانی نعرہ ہے جو حقیقت میں وہ سیاسی نعرہ ہے۔ نعرہ کیا ہے کہ گستاخ نبی کی ایک سزا سرطن سے جدا، سرطن سے جدا۔ یہ ایک سیاسی نعرہ ہے جو پاکستان کی ایک سیاسی پارٹی نے دیا، اور ہندوستان کے مسلمانوں نے اسے یہ سمجھ کر اپنا لیا کہ یہ ایک مذہبی نعرہ ہے، اسلامی نعرہ ہے۔ اس طرح کا نعرہ اسلامی نعرہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ اسلام نے کبھی بھی کسی کو بھی پرسنلی طور پر سزا دینے کا حکم نہیں دیا ہے، اجازت ہی نہیں دی ہے۔ کوئی انسان کسی کو بھی پرسنلی طور پر سزا دے ہی نہیں سکتا ہے۔ سزا دینے کا اختیار اگر کسی کو ہے تو وہ حاکم وقت کو ہے، حکومت کو ہے، قانون کو ہے، پرسنلی طور پر کسی کو بھی نہیں ہے۔
اب سوچیں اگر اسلام یہ اجازت دے دیتا کہ کوئی بھی انسان کسی کو بھی سزا دے سکتا ہے تو اس کا کیا نتیجہ ہوتا۔ تو آپ کو پاکستان کی ہی ایک مثال دیتا ہوں۔ 2011 میں ممتاز قادری نام کے ایک نوجوان نے ایک شخص کا قتل کر دیا۔ وجہ یہ بتائی کہ اس نے ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے۔ وہ ممتاز قادری جسے اپنے محلے میں بھی بہت سارے کم لوگ جانتے تھے، راتوں رات پورے پاکستان نے اسے ہیرو بنا دیا۔ قانونی طور پہ اسے سزا ملی، پھانسی کی سزا ملی، اس کے جنازے میں لاکھوں لوگ شامل ہوئے۔ ممتاز قادری کے بعد ایک عام سی بات ہو گئی پاکستان میں، کسی کو بھی کوئی مار دے رہا ہے اور اس کے بعد وجہ یہ بتا رہا ہے کہ اس نے ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کی۔ ایک ایسا شخص جو بینک میں نوکری کیا کرتا تھا، اس کو کسی نے قتل کر دیا۔ جب مجرم کو گرفتار کیا گیا اور اس سے سوال ہوا کہ تم نے اسے کیوں قتل کیا، تو اس نے وہی وجہ بتائی کہ اس نے ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کی تھی۔ لیکن جب پولیس کی تحقیق ہوئی تو پتہ یہ چلا کہ ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے، اس نے نبی کی شان میں گستاخی نہیں کی تھی، بلکہ اس کی ذاتی رنجش تھی، ذاتی دشمنی تھی، اور اسی دشمنی میں اس نے اس کا مرڈر کر دیا اور لوگوں کا سپورٹ اسے ملے، اس لیے اس نے نام دے دیا کہ اس نے ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کی تھی۔ تو اب ناظرین، اگر قانونی طور پہ اتنی تحقیق نہ ہوتی تو یہ معاملہ اور زیادہ آگے بڑھتا اور لوگ کنٹرول ہونے کے بجائے اور ایک دوسرے کا خون بہاتے اور نام دیتے کہ یہ گستاخ نبی تھا۔ اگر پرسنلی طور پر کسی شخص کو بھی سزا دینے کا اختیار دے دیا جائے تو پھر پوری دنیا کا نظام درہم برہم ہو کر رہ جائے گا۔ ہر انسان جس کو چاہے گا جب چاہے گا قتل کر دے گا اور وہی نام دے دے گا گستاخ نبی تھا۔ اس لیے یہ ہمیشہ یاد رکھیں، مذہب اسلام نے سزا دینے کا اختیار کسی کو بھی اگر دیا ہے تو وہ حاکم وقت کو دیا ہے۔ جس ملک کا جو حاکم ہو اسی کو یہ حکم ہے وہی سزا دے، کوئی پرسنلی طور پر کوئی عام انسان سزا نہیں دے سکتا ہے۔ کہ میں نے جو ایک جملہ کہا کہ ہندوستان کے بہت سارے مسلم نوجوان پاکستان کے لوگوں کو فالو کرتے ہیں، اسی ممتاز قادری کو فالو کر کے راجستھان کے دو نوجوانوں نے ایک بے قصور غیر مسلم ٹیلر کو بڑی بے دردی کے ساتھ قتل کیا، جو آپ لوگوں نے دیکھا، پورے ہندوستان پوری دنیا نے دیکھا۔ وہ انہی کو فالو کر کے انہوں نے یہ قدم اٹھایا اور آج جیل کے سلاخوں کے پیچھے ہے۔ تو میں ہندوستان کے تمام مسلمانوں، خاص کر نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا کہ آپ پاکستان کو فالو نہ کریں، بلکہ کوشش یہ کریں ہندوستان کی جو تہذیب ہے اسے پاکستان تک پہنچانے کی، پاکستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں پہنچانے کی، تاکہ دنیا میں والے سمجھ سکیں کہ یہ تہذیب کیا ہوتی ہے، سنسکرتی کیا ہوتی ہے۔ ہندوستان کی سنسکرتی کو کوشش کریں پوری دنیا میں پہنچانے کی، نہ کہ دوسرے ملک کی تہذیب کو اپنانے کی کوشش کریں۔ ہاں، دوسرے ملک کی کوئی ایسی تہذیب ہے جو واقعی میں انسانیت کے لیے فائدہ مند ہو تو اس کو ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کو عمل میں لایا جا سکتا ہے، اس کو فالو کیا جا سکتا ہے، لیکن سب سے پہلے تحقیق کریں کہ کون سا عمل فالو کرنا چاہیے اور کون سا نہیں کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات خاص کر نوجوانوں سے کہ اپنی زندگی پر نظر دوڑائیں اور جتنے بھی گناہ کیے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے توبہ و استغفار کر کے دونوں فرشتے کرامن کاتبین سے ڈیلیٹ کروا لیں، تاکہ محشر کے میدان میں رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے، اور زندگی میں موت کب آئے کوئی نہیں جانتا ہے، اس لیے جتنی جلد ہو سکے ابھی کے ابھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت مہربان ہے، وہ ہر اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، وہ انشاءاللہ بے شک ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو یہ دو پیغام تھا کہ اپنے ملک سے محبت کریں، اپنے ملک کی تہذیب کو دوسرے ملکوں میں پہنچائیں، نہ کہ دوسرے ملکوں کی تہذیب کو اپنے ہندوستان میں لائیں، اور وہ بھی غلط تہذیب کو۔ یہ بالکل اسلام کے بھی خلاف ہے اور ہمارے ہندوستان کے قوانین کے بھی خلاف ہے۔ تو امید کرتا ہوں اس ویڈیو سے آپ لوگوں کو کچھ جانکاری حاصل ہوئی ہوگی۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔